Jamaluddin Afghani and Rashid Rida. These are our two topics today, and these are the final two names that we have in our syllabus for Muslim thinkers. Now, Sayyid Jamaluddin Afghani, he was from Asadabad and he was born in 1839 and died in 1897. Was a political activist and Islamic ideologist who traveled throughout the Muslim world during the late 19th century. He is one of the founders of Islamic modernism, as well as an advocate of pan-Islamic unity in Europe and Hindu-Muslim unity in India against the British. He has been described as having been less interested in minor differences in Islamic jurisprudence than he was in organizing a united response to Western pressure. He is also known for his involvement with his follower Mirza Riza Kirmani in the successful plot to assassinate Shah Nasiruddin, whom Afghani considered to be making too many concessions to foreign powers, especially the British Empire. This is an introduction to Sayyid Jamaluddin Afghani, who was from Afghanistan, an Afghan Pashtun from Kunar province, and a very famous personality. Now, we should know something about his place of birth and his date of birth. It is said that either he was born in 1838 or 1839, one of these two years, 1839, and he died in 1897. 1897. This basic data is important for the start of your questions, answer in the examination hall. If I am audible and visible, so please make a comment that Jamaluddin Afghani was born in 1839 and died in 1897, so that I am sure that we are listening to each other. So remember these dates. You see, these are the dates that Allama Iqbal and other people were also active in India. And he was a political activist and Islamic ideologist who traveled throughout the Muslim world during the late 19th century. He is one of the founders of Islamic modernism, as well as an advocate of pan-Islamic unity in Europe and Hindu-Muslim unity in India against the British. Thank you, Rahman, for your first comment. Now, you see that Islamic modernism and Islamic modernism and pan-Islamism. These are his political ideology or political thinking. Pan-Islamism. What happened with most of the Muslim thinkers, that they were hijacked by the religious thinking. Every religious person has this problem, that what should I do with the religion and with the modern concepts like science, philosophy, rationalism, atheism.
تو جتنے بھی ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ریلیجن کا ہم ماڈرن چیزوں کے ساتھ کیسے اس کا ایڈجسٹمنٹ کرے، کیسے ایڈپٹیشن کرے. تو دو قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. ایک جمال الدین افغانی اقبال کی طرح جو پان اسلامسٹ اور ماڈرنسٹ اپروچ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ فلاسفی اور سائنس کو ریلیجن کے ساتھ ملائے. دوسرے لوگ جو ہے وہ فنڈامنٹلزم کی طرف جاتے ہیں، بنیاد پرستی کی طرف جاتے ہیں، جو ریئل اسلام ہے، جو پیغمبر اور صحابہ کا اسلام ہے، بیک ٹو دا اوریجن، اینڈ دے آر کالڈ سلفزم. سلفیز بنتے ہیں اس میں القاعدہ، طالبان اور داعش، یہ مولانا مودودی ٹائپ لوگ جو ہے، جماعت اسلامی، اور یہ جماعت علماء اسلام، اخوان المسلمین، سید قطب وغیرہ، تو یہ ڈاکٹر اسرار. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ماڈرنزم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جدیدیت کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام ہے، جو ریئل اسلام ہے، جو پیغمبر کا اسلام ہے، صحابہ کا اسلام ہے، جو قرآن کا اسلام ہے، حدیث کا اسلام ہے، ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. تو جمال الدین افغانی جو ہے ان کا جو اپروچ ہے وہ ماڈرنزم کا ہے اور پان اسلامزم کا ہے، مسلم یونٹی کا ہے، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ رہے اور اسلام کو ماڈرنزم سے نہیں بچنا، اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہیے. Now Islamic modernism is a movement that has been described as the first Muslim ideological response to the Western cultural challenge. اب ویسٹ کا جو چیلنج ہے، سلف مینس فرسٹ پیپل، سلف ہو کم فرسٹ. سلف کا مطلب کیا ہے؟ سلف و صالحین جس کو کہتے ہیں، کہ جو پہلے لوگ آتے ہیں اس کو سلف کہتے ہیں. پہلے، فرسٹ ونز، پہلے والے. تو پہلے والے کون تھے؟ پیغمبر اور اس کے صحابہ. تو سلفی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی جدیدیت کو، کوئی ماڈرنزم کو نہیں مانتے، جو ہے وہی ہے. پیغمبر نے 2 فٹ داڑھی رکھی تھی تو ہم بھی رکھیں گے، پیغمبر نے 5 اوپر کی تھی تو ہم بھی کریں گے. ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑیوں میں بھی نہیں جاتے، گھوڑے پہ جاتے ہیں. یہ ملا فضل اللہ جو تھا سوات میں طالبان والا، اسے میں ملا بھی ہوں، اس کو میں نے دیکھا. صوفی محمد سے بھی میں ملا ہوں. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ گھوڑوں پہ جاتے، کیونکہ وہ پیغمبر جو ہے وہ گاڑی میں نہیں بیٹھے تو میں کیوں بیٹھوں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ دوسرے ہری پگڑی والے ملتے ہیں کہ کیرا کو کیسے کاٹا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیرے کو کیسے کھایا تھا، کدو کو کیسے کھایا تھا، تو ہم بھی اسی طرح کھائیں گے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، بنیاد پرست ہوتے ہیں، وہ نئی چیز کو ہضم نہیں کرتے. تو اسلامک ماڈرنزم از اے موومنٹ دیٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دا فرسٹ مسلم آئیڈیالوجیکل ریسپانس ٹو دا ویسٹرن کلچرل چیلنج. ویسٹ نے اسلام کو چیلنج دیا. ویسٹ نے ڈیموکریسی دی، ڈیولپمنٹ دی، پراسپیرٹی دی، ہیومن رائٹس دی، کلینلینس دی، بہترین اسٹیٹ سسٹم دیا، پراسپیرٹی دی. لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ویسٹ پہ جائے، انگلینڈ جائے، امریکہ جائے، جاپان جائے اور جرمنی جائے. ہر کوئی ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے. تو مسلمانوں میں انفیریٹی کمپلیکس ہو گیا کہ یار ہم تو بڑے کمتر لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اسلامک ماڈرنزم جو ہے یہ اسی ویسٹرن کا جو وہ ہے چیلنج ہے، اس کے رسپانس کو کہتے ہیں. Now, Islamic modernism attempts to reconcile the Islamic faith with modern values such as democracy, civil rights, rationality, equality, and progress. جس طرح کہ ویسٹ نے پروگریس کیا ہے، وہاں جنڈر ایکویلٹی ہے، ریشنلٹی ہے، عقل کا استعمال ہے، سیول رائٹس ہے، ڈیموکریسی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک ماڈرنزم. ڈو یو پریچ ہیم فلاسفی؟ ہیم کا کیا مطلب ہے؟ کس کو میں فلاسفی ٹیچ کرتا ہوں؟ میں تو آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. آئی ڈسکرائب تھنگس، آئی ڈونٹ پریچ. یاد رکھو کہ میں تبلیغی نہیں ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کرتا، نہ میں سیکولرزم کی تبلیغ کرتا ہوں، نہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں. میں کسی چیز کی تبلیغ نہیں کرتا، میں ایک چیز کو ڈسکرائب کرتا ہوں.
میں آپ لوگوں پہ ایپل نہیں بیچتا کہ جی میرے سیب خریدو. میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ ایپل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایپل کی کیا فوائد ہے, اور آپ خود چوز کریں کہ میں نے ایپل خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اپروچ. ایک ہے نارمیٹیو اپروچ کہ آپ لوگوں کو پرسکرائب کرے کہ یار یہ کام آپ نے کرنا ہے, جس سے کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو اپروچ, آپ صرف ڈسکرائب کرتے چیز کو, باقی کسٹمر پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ویسٹ کا جو اپروچ ہے, ڈیولپ ورلڈ کا جو اپروچ ہے, جو ماڈرن ورلڈ کا اپروچ ہے, وہ ڈسکرپٹیو ہے. وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے, پریچنگ نہیں کرتے, وہ صرف ڈسکرائب کرتے ہیں. مولوی فضل اللہ سے میں نے کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن صرف میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ گھوڑے پہ جاتا تھا. تو صوفی محمد کے ساتھ میں بیٹھا ہوں بہت زیادہ, اس کے ساتھ, کیونکہ میں ادھر کا اسسٹنٹ کمشنر تھا, تو اس کے پاس میں بیٹھا, ڈسکشن ہماری ہوتی تھی. تو وہ ایک اور چکر ہے. لیکن وہ سلفی لوگ تھے. سلفی کا مطلب کیا ہے کہ بیک ٹو دا اوریجنلز. اوکے, اٹ فیچرڈ a critical examination of the classical conceptions and methods of jurisprudence and a new approach to Islamic theology and Quranic exegesis, tafsir. A contemporary definition described it as an effort to reread Islam's fundamental sources, the Quran and Sunnah, the practice of the Prophet, by placing them in their historical context and then reinterpreting them not literally in the light of the ماڈرن کانٹیکسٹ. اب اسلامک ماڈرنزم جو ہے وہ آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ بھائی کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ. کانٹیکسٹ, کل میں بھول گیا تھا شاہ ولی اللہ میں, شاہ ولی اللہ کا جو ایک اپروچ ہے بہت امپورٹنٹ, وہ ہے شان نزول. شان نزول کہ بھائی جو وحی آئی ہے تو اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا, سیاق و سباق کیا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ماڈرنزم میں اور فنڈامنٹلزم میں. فنڈامنٹلزم یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن جو ہے یا جو وحی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, اٹرنل ہے. ماڈرنسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس وقت کے حالات کیا تھے, اس کے وقت کے مطابق وحی آئی تھی, لیکن ابھی کے حالات جو ہے وہ مختلف ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لٹرلی لفظ بلفظ اس چیز پہ عمل کریں, ہم نے حالات کو دیکھنا ہے. فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں القاعدہ ٹائپ لوگ کہ نہیں, حالات ملات کوئی نہیں ہے, جو ہے وہی ہے. آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا یہ جو لال مسجد کا مولوی ہے, تو اس نے صوفوں کو آگ لگائی. کو کہہ رہے کہ یہ صوفے جو ہے یہ اس پہ پیغمبر نہیں بیٹھا تھا, تو ہم صوفوں کو نہیں مانتے, ہم زمین پہ بیٹھیں گے. تو یہ جو ہے ماڈرنزم کے خلاف ہے. جو سید جمال الدین افغانی تھا تو اس کا جو اپروچ تھا وہ ماڈرنزم تھا. یہ میں آپ کو ویکیپیڈیا سے ماڈرنزم اور اسلامک ماڈرنزم اور جمال الدین افغانی سے بول رہا ہوں. الافغانیز آئیڈیالوجی ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز اے ویلڈنگ آف ٹریڈیشنل ریلیجیس اینٹیپیتھی ٹوورڈ نان مسلمس ٹو اے ماڈرن کرٹیک آف ویسٹرن امپیریلزم اینڈ این اپیل فار دا یونٹی آف اسلام. یہ جمال الدین افغانی کا پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ویوز آپ پڑھو گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب سے جو مسلمانوں کی نفرت ہے یہ بھی غلط ہے, اور مغرب کا جو مسلمانوں پہ یہ الغار ہے یہ بھی غلط ہے. تو دونوں کے درمیان جو ہے اس نے ایک بیلنس لانے کی کوشش کی ہے. urging the adoption of Western sciences and institutions that might strengthen Islam. وہ کہتے کہ بھئی مغرب کی سائنسی کو, مغرب کی ادارے جو ہے اڈاپٹ کرو, اسی سے اسلام جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. بنیاد پر یہ کہتے کہ نہیں, اگر ڈیموکریسی آئے گی اور ڈیموکریسی کل اسلام کے خلاف لیجسلیشن کرے گی تو پھر ہم کیا کریں گے. So according to Muhammad Abdu, Al-Afghani's main struggle in life was to decrease British domination of Eastern nations and to minimize its power over Muslims. Al-Afghani's friend, the British poet and Arabophile Wilfred Scone Blunt, considered him a liberal
and in some of his writing, he equates the parliamentary system to the Shura consultation system mentioned in the Quran. However, his attitude to constitutional government was ambiguous because he doubted that it was viable in the Islamic world. افغانی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے فیور میں تھا، لیکن وہ شک میں بھی تھا کہ پتہ نہیں ڈیموکریسی اسلامک ورلڈ میں چلے گی بھی کہ نہیں. According to his biographer, he envisioned instead the overthrow of individual rulers who were lax or subservient to foreigners and their replacement by strong and patriotic men. تو تھوڑا سا وہ انارکس بھی تھا کہ یار یہ حکمرانوں کو ہٹا دو اور اس کی جگہ اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ لے آئے. تو یہ اس کا آپ پڑھے جمال الدین افغانی کا ویکیپیڈیا میں جو انٹری ہے، میں نے آپ کو ایک اور بھی لنک دیا ہے ڈیٹیل میں. ناؤ اور لاسٹ پرسنالٹی ان پولیٹیکل سائنس از راشد ریدا, and I hope that you people might have read about him. He is a little violent extremist person. He was born in 1865 and died in 1935. 1865 and died in 1935. He is Rashid Rida. He is also known as Sayyid Rashid Rida. Was a prominent Sunni Islamic scholar, reformer, theologian and revivalist. اب یہ ایک اور اپروچ ہے مسلمانوں میں، ریوائولزم، ریوائولسٹ. اس کا جو نام ہے، جو جمال الدین افغانی تھا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک ماڈرنسٹ. ریدا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریوائولسٹ، کہ اسلامک گلوری جو ہے یا اسلامک جو کلچر ہے، اسلامک جو بیسکس ہے، اس کو ہم ریوائیو کریں، اس کو ہم دوبارہ لے آئے. نشاط ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیک ٹو دا اسلامک گلوری اور اسلامک پرومیننس جو ہے اس کو ہم دوبارہ مسلمان جو ہے اس کی طرف جائے. ایز این ایمیننٹ سلفی اسکالر who called for the revival of Hadith sciences and a theoretician of Islamic State in the modern age, Rida condemned the rising current of secularism and nationalism across the Islamic world following the abolition of the Ottoman Sultanate and called for a global Islamic Renaissance program to re-establish an Islamic Caliphate. تو یہ ریوائولسٹ تھا، یہ اسلامک کیلیفیٹ کے حق میں تھا، اس کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل اپروچ جو ہے، اور یہ سیکولرزم اور نیشنلزم کے بالکل خلاف تھا. آٹومن سلطنت جب ختم ہو گیا تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں ریناسان کی طرف جانا چاہیے. ریناسان کا مطلب کیا ہے؟ نشاط ثانیہ، سیکنڈ ریوائول. اور ہی واز آلسو سلفی، یہ بھی سلفی تھا. سلفی کا مطلب کیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ، کہ ہم نے بیک جانا ہے، ریئل سورسز کی طرف، اوریجنل سورسز کی طرف ہم نے دوبارہ جانا ہے. Rashid Rida is considered by many as one of the most influential scholars and jurists of his generation, and was initially influenced by the movement of Islamic modernism founded in Egypt by Muhammad Abduh. Eventually, Rida became a resolute proponent of the works of Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, and was the leader of the early Salafiyya movement. یہ ایک بڑا امپارٹنٹ بندہ گزرا ہے، اس غریب نے بہت کوشش کی ہے، محمد عبدو، ایجپٹ میں. یہ بھی ماڈرنسٹ تھا. عبدو جو ہے، محمد عبدو، یہ ماڈرنسٹ تھا، جمال الدین افغانی کی طرح، اقبال کی طرح، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اور ریدا جو ہے پہلے یہ ماڈرنسٹ تھا، بعد میں یہ ابن تیمیہ کو جب اس نے پڑھا، ابن تیمیہ جو ہے یہ وہابی اور سلفی اور یہ جو ایکسٹریمسٹ انتہا پسند مسلمان ہے، ان کا یہ امام ہے. اور عبد الوہاب جو ہے جہاں سے وہابی نکلے ہیں، تو یہ ان سے متاثر ہو گیا اور سلفیہ موومنٹ اس نے شروع کی. Rida would be an important source of influence for a number of 20th century Salafi scholars
such as Taqiyuddin al-Hilali, Khatib, حمید الفقی, جمال الدین قاسمی. یہ مختلف مشہور قسم کے نام ہے جو ان لوگوں نے اس سے پھر سیکھا ہے. اور یہ جو البانی ہے مشہور اسکالر, یہ بھی رضا سے وہ ہے. As a young student trained in traditional Islamic subjects and classical treatises of Ghazali and Ibn Taymiyyah, Rida believed in the necessity of a reformation to halt the decline of Muslim Ummah, eliminate heretical practices associated with Sufism, and initiate an Islamic renewal. Rida left Syria for Cairo to work with Abdu and started publishing the influential Al-Manar magazine from 1898. تو یہ بھی اس کی ویکیپیڈیا کا جو پیج ہے, اہل حدیث اور وہابی مومنٹ اور اسلامک ورلڈ, اور یہ لبرلزم سیکولرزم کے بالکل خلاف تھا. مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کا جو اپروچ تھا وہ ریوائولزم کا تھا کہ مسلمان اگر دوبارہ صحیح مسلمان بن جائے تو پھر ان کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے. If you have any quick questions, so please ask. Otherwise, I am going to my last class of today. آج سے میں نے یہ آپ کو ٹچ کرایا تمام اسکالرس کو. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ریزا کا نام ہی نہیں سنا کہ یہ بھی کون ہے, لیکن یہ آپ کے کورس میں ہے. اس پہ ایک دفعہ دو دفعہ کوشچن بھی آیا ہے, تو اس کو پڑھے مسلم تھنکرس کو, اس پہ لکھنا شروع کرے اینڈ ٹیگ می ان یور blogs, in your writing your answers to the questions on these Muslim philosophers. آپ گوگل کریں نا پولیٹیکل سائنس کے پیپر کو, CSS پولیٹیکل سائنس پیپر. تو اگر ہم اس کا جو ہے 2022 والا پولیٹیکل سائنس کا پیپر دیکھیں, 2022 کا آپ پیپر کھولے تو اس میں سے جو پہلا کویشچن ہے وہ ہے ڈسکس ان ڈیٹیل پلیٹوز کنسپٹ آف جسٹس. پلیٹو کو بھی اس کلاس روم میں نے پڑھایا ہے. کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ دا کنسپٹس آف دا ایگزیکٹو پریزنٹڈ بائی دا مسلم تھنکرز الفارابی, المواردی اینڈ شاہ ولی اللہ. تو یہ تینوں کو آپ نے پڑھنا ہے, شاہ ولی اللہ, الفارابی اور المواردی. illustrate the Hobbesian concept of a limited right to revolution. تو یہ ہابس جو ہے ویسٹرن تھنکر ہے. ڈسکرائب ان ڈیٹیل کارل مارکس ویوز آن کلاس, اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. تو کارل مارکس سے بھی کوشچن آیا ہے. ٹھیک ہے, تو 2022 میں آپ کے کون سے فلاسفر پہ کوشچن آیا ہے؟ کارل مارکس, ہابس, الفارابی, مواردی, شاہ ولی اللہ اور پلیٹو. تو اب جو پہلے 50 مارکس ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. اور پیپر 1 میں جو ہے پھر آگے اسٹیٹ آتا ہے جس کو ہم نیکسٹ منتھ پڑھیں گے. ماڈرن نیشن اسٹیٹ, سیلف گورنمنٹ ان پاکستان, لوکل سیلف گورنمنٹ, شارٹ نوٹس آن دا فالوئنگ. تو شارٹ نوٹ جو آتے ہیں وہ ہے اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی, فارمز آف پولیٹیکل کلچر. تو یہ 2022 کا آپ کا پولیٹیکل سائنس پیپر 1 ہے. So I see no questions, so let's go to the final class of Pashto.